जिस्म फरोशी इंसानी तारीख का पहला पेशा था। जिस्म फरोशी कदीम तरीन पेशों में से एक पेशा है, मगर ये पहला नहीं। जिस्म फरोशी के पेशे के साथ नफासत का लफ्ज वैसे ही नफीस तबीयत के खिलाफ है। जिस्म की नुमाइश भी जिस्म फरोशी में से एक आती है कि आप अपने जिस्म के जरिए कुछ कमा रहे हैं। इन्होंने क्या किया, औरतों को बताया कि इश्तिहार की जीनत बनना, अपनी आवाज के लोच के साथ ग्राहकों को अट्रैक्ट करना, ये सारा कुछ आर्ट है। जदीद कॉर्पोरेट सेंटर है ये दुनिया जो है, इसने आखिर औरत को खालिस जिस्मानी जरूरत की चीज क्यों बना दी है? इन्होंने औरत को बतौर प्रोडक्ट लिया, औरत को बतौर शख्सियत नहीं लिया, और इसे बतौर प्रोडक्ट लाने के लिए इन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। उन्होंने बाकायदा कैंपेन्स चलाई। औरत अगर रेस्टोरेंट में सर्व करे तो ये आज़ादी निस्वां है। औरत अगर जहाज़ों में एयर होस्टेस बन के मुसाफिरों को शराब सप्लाई करे तो ये आज़ादी हकूक़ निस्वां है। लेकिन अगर घर में वो सास की, ससुर की, बेटे की, शौहर की खिदमत करे तो ये हकूक़ निस्वां के ऊपर डाका है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुजीबुर रहमान और आप देख रहे हैं डेयर टू टॉक। नाज़रीन, आजकल हम अगर अपने मीडिया में, अपने इर्द गिर्द, अपने सोशल मीडिया में या अपने राह चलते इश्तिहारात के ऊपर नज़र दौड़ाए तो हमें नज़र आता है कि रेज़र से लेकर स्पोर्ट्स कार तक और सिगरेट से लेकर मर्दाना जीन्स तक हर जगह औरत को बतौर प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि माल बेचने के लिए औरत को एक लाजमी जुज़ करार दे दिया गया है? इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, जानना चाहूँगा कि कहा जाता है कि जिस्म फरोशी इंसानी तारीख का पहला पेशा था और वक्त के साथ साथ ये इसमें लताफत, बारीकी और निहायत नफासत आ गई है। जी, ये किसी हद तक दुरुस्त है। थोड़ी सी करेक्शन कर दूं कि मेरे इल्म के मुताबिक जिस्म फरोशी कदीम तरीन पेशों में से एक पेशा है, मगर ये पहला नहीं। पहला गालिबन खेती बाड़ी था। बिल्कुल ठीक। तो ये कदीम तरीन जो 2-4 पेशे होंगे उनमें से एक ये पेशा कंसीडर किया जाता है, जिस्म फरोशी, कोई शक नहीं। और जो आपने कहा कि इसमें मज़ीद बारीकियाँ आ गई हैं, जिद्दत आ गई है, लताफत आ गई है, नफासत आ गई है। खैर, जिस्म फरोशी के पेशे के साथ नफासत का लफ्ज़ वैसे ही नफीस तबीयत के खिलाफ है, लेकिन बहरहाल ये टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी में ऐसा कहते हैं और ये बात किसी हद तक दुरुस्त है। यहाँ तक बात मुख्तलिफ मराहल से गुजर कर पहुँची। एक वक्त था कि जिस्म फरोशी को मायूब समझा जाता था, और आज भी दुनिया के कई ममालिक में, कई फैमिलीज़ में जिस्म फरोशी को मायूब ही समझा जाता है। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों को डिसेंसिटाइज किया। इन्होंने जिस्म फरोशी को कैटेगराइज कर दिया। देखें, जिस्म की नुमाइश भी जिस्म फरोशी में से एक आती है ना, कि आप अपने जिस्म के जरिए कुछ कमा रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि औरतों को बताया कि इश्तिहार की जीनत बनना, अपनी आवाज़ के लोच के साथ ग्राहकों को अट्रैक्ट करना, ये सारा कुछ आर्ट है, ये एक फ़न है। यू आर एन आर्टिस्ट, उन्हें ये बताया गया। हालांकि उन्हें वो जिस्म फरोशी की तरफ लाया गया है, लेकिन उनके लिए वर्ड चेंज कर दिए गए, टर्मिनोलॉजी चेंज कर दी गई। अब क्या हो रहा है कि हर प्रोडक्ट, जैसा कि आपने कहा कि रेजर के इश्तिहार में भी खातून चाहिए और मर्दाना जीन्स के लिए भी खातून चाहिए, सिगरेट पीने के लिए भी खातून चाहिए। अब इससे क्या हुआ, जो आपका क्लाइंट है, आपका जो कस्टमर है, जिसे कहा जाता है कस्टमर इज किंग, कहीं कहा जाता है कस्टमर इज बॉस, कहीं कहा जाता है कस्टमर इज गॉड। तो वो कस्टमर को खुश करने के लिए, कस्टमर को लुभाने के लिए इस तरह की हरकतें, इस तरह की ख्वातीन, इस तरह का दिल आवेज़ माहौल बनाया जाता है जिसके अंदर वो मशहूर हो जाए। अगर आप इंडियन माइथोलॉजी पढ़ें, इंडियन देवी देवताओं के किस्से पढ़ें, तो उसमें देखें कि जो इंडियन देवता हैं उन्हें खुश करने के लिए दासियाँ नाचती हुई आती हैं, गाती हुई आती हैं और उसके गिर्द डांस करती हैं, उसे खुश करती हैं, उसका दिल लुभाने की कोशिश करती हैं। और आज भी इंडियन मंदिरों में डांस जो है बाकायदा उनकी एक मजहबी रस्म है, वो इसके ज़रिए अपने देवताओं को खुश करती हैं। और जब आप कहेंगे कि कस्टमर इज़ गॉड, जब आप कहेंगे कस्टमर इज किंग, बड़ी पते की बात किया सर, तो फिर आपको उस किंग को, उस गॉड को लुभाने के लिए उसके इर्द गिर्द नाचना पड़ेगा, अपने जिस्म की नुमाइश करनी पड़ेगी, अपने जिस्म से, अपनी आवाज़ की लोच से उसे खुश करना पड़ेगा। अब ये हुआ कि बरसगीर जो है, इसमें तवाइफों की हिस्ट्री, जिस्म फरोशी की हिस्ट्री बड़ी डिफरेंट थी। यहाँ पर तवाइफें जो थीं, वहाँ पे लोग अपने बच्चों को अच्छी उर्दू सीखने के लिए भेजा करते थे। तवाइफें ऐसी मुरस्सा ज़बरदस्त उर्दू बोला करती थी जो बड़े बड़े पढ़े लिखे नहीं बोल सकते थे। यानी तवाइफों के भी एक ज़ौक़ और एक नफासत हुआ करती थी। लेकिन तवाइफें जो थीं वो बेबाक थीं, वो बेहया थीं, जिन्हें आप आज के अल्फाज में कहते हैं ना बोल्ड हैं, वो बोल्ड थीं, आउटस्पोकन थीं। दूसरे लफ्ज़ों में, उस दौर के लफ्ज़ों में, वो बेहया थीं और बेबाक थीं। जबकि आपकी घरेलू ख़वातीन जो हैं वो शर्म हया में डूबी हुई होती थीं, वो बगैर दुपट्टे के घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। उन्होंने कभी आंखें उठा के सामने पड़ोस के घर में नहीं देखा होता था कि कौन रहता है और कौन नहीं रहता। अब मर्द जब तवाइफ के पास जाते थे तो उन्हें वहाँ वो बेबाकियाँ, वो शोखियाँ, वो दिल रुबाइयाँ मिलती थी जो उन्हें घर से नहीं मिलती थी।
اچھا اس کے لیے بھی وہاں جانا، اس محلے میں جانا، اس علاقے میں جانا، اس طوائف کے کوٹھے پر جانا، اس کے لیے بھی باقاعدہ ایک جرأت رندانہ چاہیے ہوتی تھی. لوگوں کو گھروں سے بھی نکال دیا جاتا تھا جب پتہ چلتا تھا کہ یہ تو فلانے کوٹھے پر جاتا ہے. اب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس طوائف کلچر کو، پراسٹیٹیوشن کی کلچر کو گھر گھر پہنچا دیا، ٹی وی کی شکل میں، موبائل کی شکل میں، انٹرنیٹ کی شکل میں. ایسی ایپس آ گئیں جس میں آپ ان لڑکیوں کو میں کیا کہوں، ان کے لیے لفظ استعمال کروں نہ کروں، بہرحال کر تو وہی کام رہیں گے جو طوائفیں کرتی ہیں، جو ٹک ٹاک کی ایپ کے اوپر ہیں، لائک کی ایپ کے اوپر ہیں. وہ کیا کر رہی ہیں، اپنے جسم کی، اپنے انداز و ادا کی نمائش کے ذریعے وہ کسٹمر کو اٹریکٹ کر رہی ہیں. ان کا ریٹ بڑھ رہا ہے اس سے. انہوں نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ کپڑے زیادہ بک رہے ہیں، انہوں نے جو جیولری پہنی ہوئی ہے وہ جیولری زیادہ بک رہی ہے، جو جوتے یا جو ہینڈ بیگ ان کے ہاتھ میں ہے وہ زیادہ بک رہا ہے. اور وہ تمام کی تمام کمپنیاں انہیں وہ ہینڈ بیگز، انہیں وہ جوتے، انہیں وہ کپڑے بطور گفٹ بھیجتے ہیں، ساتھ انہیں معاوضہ دیتے ہیں کہ جب تم نے بے حیائی کا یہ والا کام کرنا ہے، پراسٹیٹیوشن کی ایک قسم جب تم نے پوری کرنی ہے تو تم نے ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے. تمہیں گلیمر کا سمبل بنا کر پیش کیا جائے گا. اس کے نتیجے میں نوجوان لڑکیاں تم پر اٹریکٹ ہوں گی، وہ تم جیسے کپڑے پہننا پسند کریں گی، تمہیں رول ماڈل سمجھیں گی اور وہ بھی اس فیلڈ میں آ جائیں گی. تو یہ ایک پورے کا پورا کلچر یوں ڈیولپ ہو گیا. اور آج جیسا کہ آپ نے کہا کہ کوئی بھی پروڈکٹ، کوئی ایک سنگل پروڈکٹ بھی عورت کے وجود کے بغیر نہیں بک رہی. حالانکہ یہ پہلے بھی تو تھا. آپ دیکھیں کہ کتنے بڑی بڑی پروڈکٹس تھیں. اگر آپ یہ عجائبات ہی لے لیں، اہرام مصر لے لیں، تاج محل لے لیں، معلق باغات لے لیں، پیسا ٹاور ہے، کئی ایسی چیزیں ہیں. ان سب کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو اپنے تک اٹریکٹ کرنے کے لیے انہوں نے کب عورت کا استعمال کیا؟ کبھی بھی نہیں کیا. اچھا اس دور میں جو ماہر فن تھے، وہ کپڑا بننے کا ماہر تھا، وہ جوتا بنانے کا ماہر تھا، اگر وہ اینک کا فریم اچھا بناتا ہے، وہ قلم اچھا کرتا ہے، جو کچھ بھی کرتا تھا وہ اپنے فن کی وجہ سے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا تھا. آج آپ جتنے مرضی ماہر ہوں، جتنے مرضی ایکسپرٹ ہوں، آپ کے ہاتھ میں جتنی مرضی صفائی ہو، آپ کو اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے عورت کا سہارا لینا پڑتا ہے. اور یہ کارپوریٹ ورلڈ کا ظلم اور ستم ہے. تو ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ جو جدید کارپوریٹ سینٹر ہے، یہ دنیا جو ہے، اس نے آخر عورت کو خالص جسمانی ضرورت کی چیز کیوں بنا دی ہے؟ دیکھیں، جسمانی ضرورت کی چیز کہہ لیں یا ذہنی تسکین کی چیز بولیں، انہوں نے عورت کو بطور پروڈکٹ لیا ہے. بالکل ٹھیک. عورت کو بطور شخصیت نہیں لیا، عورت کو بطور پروڈکٹ لیا ہے. اور اسے بطور پروڈکٹ لانے کے لیے انہیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑی. انہوں نے باقاعدہ کمپینز چلائیں. عورت اگر ریسٹورنٹ میں سرو کرے تو یہ آزادی نسواں ہے. عورت اگر جہازوں میں ایئر ہوسٹس بن کے مسافروں کو شراب سپلائی کرے تو یہ آزادی حقوق نسواں ہے. یہی کچھ ہے نا. لیکن اگر گھر میں وہ ساس کی، سسر کی، بہو کی، بیٹے کی، شوہر کی خدمت کرے تو یہ حقوق نسواں کے اوپر ڈاکہ ہے. انہوں نے پہلے یہ کمپین چلائی ساری کی ساری. اس کے بعد انہوں نے عورت کو کارپوریٹ ورلڈ میں ان کر دیا. پھر کیا ہوا؟ آپ کو یاد ہوگا جب جنگیں ہوئیں، جب بھی جنگیں ہوتی ہیں تو مرد مارے جاتے ہیں، عورتوں کے مارے جانے کی تعداد بہت کم ہوتی ہے کیونکہ وہ تو گھروں میں ہوتی ہیں، لڑنے والے مرد ہوتے ہیں. اب جب بے شمار مرد مارے گئے تو فیکٹریوں کو چلانے کے لیے ورکرز کی ضرورت تھی. اب ورکرز کہاں سے پورے کیے جائیں؟ پھر ایک کمپین چلائی گئی جس میں عورت کو مرد کے برابر دکھایا گیا، انہیں بتایا گیا کہ تم مرد کے شانہ بشانہ کام کر سکتی ہو. اس بیچاری کو جو آرام اور سکون گھر میں میسر تھا، انہوں نے حقوق نسواں کے نام پر، آزادی نسواں کے نام پر اس سے وہ تمام حقوق چھین لیے، وہ تمام آزادی چھین لی اور اسے روبوٹ کی طرح مارکیٹ میں لے آیا. اس کے بعد اب کارپوریٹ سیکٹر میں آ جائیں. کارپوریٹ سیکٹر میں آ کے ان عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں. آپ نے ریسنٹلی سنا ہوگا، ہم نے شاید اس پہ پروگرام بھی کیا ہے کہ آسٹریلین آرمی میں عورتوں کو ہیراس کیا جاتا رہا ہے. اس سے پہلے افغانستان میں امریکن فیمیل سولجرز کی جانب سے کمپلینٹس آئیں کہ امریکن سولجرز انہیں سیکشولی ہیراس کرتے ہیں. برطانیہ کی طرف سے ایسی شکایت سامنے آ چکی ہیں. اسی طرح سے یہ تو آرمی کی باتیں ہیں. وہ تمام ادارے جہاں پہ مرد اور عورت اکٹھے کام کرتے ہیں، وہاں پہ اس طرح کے بے شمار مسائل جنم لیتے ہیں جس کے وقتاً فوقتاً باتیں سنتے ہیں. تو یہ سب کچھ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا گیا. عورت کو پروڈکٹ بنایا گیا اور پھر پروڈکٹ کو استعمال ہی کیا جاتا ہے، اسی لیے عورت کو استعمال کیا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا کہ یہ ایک قدیم پیشہ تو تھا، ٹھیک ہے. میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ عورت کو بازار کی زینت بنانے کا جو یہ آغاز ہے، یہ کب سے ہوا ہے؟ کارپوریٹ ورلڈ میں بازار کی زینت بنانے کا، ایگزیکٹلی ٹھیک ہے. یہ یوں سمجھ لیں کہ لگ بھگ کوئی 125 سال ہو گیا. بالکل ایک 19ویں صدی کے آغاز میں، یوں سمجھے کہ ایگزیکٹ 1900 میں یا 1901 میں اس کا آغاز ہوا، جب انہوں نے سوچا کہ عورت جو ہے، آدھی دنیا کی آبادی لگ بھگ عورتوں کی ہے، وہ ہماری پروڈکٹس وہ تمام کی تمام نہیں خریدتی جو اسے خریدنی چاہیے. مثال کے طور پر ایگزامپل ہے سگریٹ کی. اس وقت عورت سگریٹ نہیں پیتی تھی. عورت کا سگریٹ پینا انتہائی معیوب سمجھا جاتا تھا. مگر سگریٹ تو مرد بھی پیتے تھے تو انہیں ہر حلقہ اچھا نہیں سمجھتا تھا، مگر عورتوں کا سگریٹ پینا تو ایسا بعید اخلاق سمجھا جاتا تھا کہ لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے. اب انہوں نے اس وقت ایڈ چلائی، ایک عورت کو سگریٹ پیتے ہوئے دکھایا اور ساتھ اس نے کہا کہ آئی وش آئی ور اے مین.
کاش میں مرد ہوتی. اچھا اب انہوں نے عورت کے اندر اس جذبے کو ہوا دی کہ مردوں کے حقوق بہت زیادہ ہیں, مرد سگریٹ پی سکتے ہیں, مرد ڈرائیونگ کر سکتے ہیں, مرد یہ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے اس بیج بو دیا اس وقت عورت کو سگریٹ پلانے کے لیے. اب دیکھیں کہ اگر دنیا کی آبادی اس وقت جتنی بھی تھی, آدھی کے قریب عورتیں تھیں, آدھی عورتیں سگریٹ نہیں پیتی تھیں. صرف اس اشتہار کے بعد جب عورتوں کو پتہ لگا کہ سگریٹ تو ہم بھی پی سکتے ہیں, یہ ہمارا بھی حق ہے, تو اگر دنیا کی عورتوں میں سے صرف 1% نے بھی سگریٹ پینا شروع کر دیا ہو تو سگریٹ کی کھپت کتنی زیادہ ہو گئی ہوگی. بالکل آپ اندازہ کر سکتے ہیں نا کیا ہوگا. اس کے بعد انہوں نے عورتوں کو, میں نے جیسا کہ پہلے کہا کہ فیکٹریوں میں ڈالنا شروع کیا, ریسٹورنٹس میں ڈالنا شروع کیا, عورتوں کے ذریعے وہ کام لینے شروع کیے جو مردوں کے کرنے والے تھے. اور مرد اور عورت اب دونوں کما رہے ہیں. جب مرد اور عورت دونوں کما رہے ہیں تو دونوں اپنے پیسے خرچ کرنے میں آزاد ہیں. ونس اگین کنزیومر اکانومی کو فروغ مل رہا ہے. مرد اور عورت دونوں کام کر رہے ہیں, دونوں کے کام کرنے کے نتیجے میں فیملی سپلٹ ہو رہی ہیں, دونوں کے کام کرنے کے اوقات میں فرق ہے. اب عورت گھر میں کھانا نہیں پکاتی, وہ کام کرنے گئی ہوئی ہے نا, مرد بھی کام کرنے کے لیے گیا ہوا ہے. اب کھانا کہاں سے آئے گا؟ کھانا بازار سے آئے گا. اب کھانا چونکہ بازار سے آنا, اب میک ڈونلڈ چلے گا, اب KFC چلے گا, اب بھجے کے پائے چلیں گے, کوئی کھانا بازار سے آیا کرے گا. اچھا اب ایک دوسرے کے ساتھ آپ کو ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے زیادہ نہیں ملتا, آپ کی انٹیمیسی نہیں ہوتی, جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. جب جھگڑے پیدا ہوتے ہیں تو پھر آپ کو سائیکالوجسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے. سائیکالوجسٹ کے پاس جاتے ہیں, وہ اپنا مشورہ فیس لیتا ہے آپ سے, اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا, پھر آپ کو سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا پڑتا ہے. سائیکیٹرسٹ آپ کو دوائیاں لکھ کے دیتا ہے, دوائیاں لکھ کے دینے سے فارما انڈسٹری ڈیولپ ہوتی ہے. اس کے بعد آپ میں طلاق ہو جاتا ہے, طلاق کے معاملات چلتے ہیں. اب آپ وکیل کے پاس جاتے ہیں, وکیل میاں بیوی سے دونوں سے پیسے لیتا ہے, اور اس کے بعد وہ دونوں سے فیس لینے کے بعد دونوں میں علیحدگی کروا دیتا ہے. دونوں میں علیحدگی ہوتی ہے, وکیل کا کام چلتا ہے. دونوں میں علیحدگی ہو گئی, میاں کو علیحدہ گھر چاہیے, بیوی کو علیحدہ گھر چاہیے. ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ڈیولپ ہوتی ہے, دونوں کے کچن علیحدہ علیحدہ چاہیے, دونوں کو واشنگ مشین علیحدہ چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ عورت کو میدان میں لانے سے کارپوریٹ ورلڈ کو کتنا زیادہ فائدہ ہوا. بالکل ٹھیک. مگر عورت اس بات کو نہیں سمجھ رہی. عورت نے سمجھا کہ مجھے آزادی ملی ہے, در حقیقت عورت کے ساتھ ظلم ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب ہم میاں بیوی کے طلاق اور ان چیزوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تو اب یہ بھی تو دیکھیں نا کہ مہنگائی کتنی بڑھ گئی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ ایک میاں بیوی ہے, دو ہیں, تو اگر وہ بازار سے چیز خرید کے لائیں, گھر میں پکائے تو کتنا خرچہ ہو جاتا ہے. اور اگر وہی وہ 70 روپے کی ایک دال کی پلیٹ لے کے 2 روٹیاں لے کے کھا لے تو کتنا بچت ہو جائے گی. اب اس پہلو کو بھی تو آپ دیکھیں. بالکل اسی پہلو پہ دیکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کہا مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے, تو جو ہمارے جدید موجودہ اشاریے ہیں ان کے مطابق تو آپ ٹھیک کہتے ہیں. مگر میں آپ سے ایک اور طرح سے پوچھتا ہوں, کیا آپ کے والد کے پاس وہ سواری تھی جو آپ کے پاس ہے؟ نہیں. جس وقت آپ بچے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ بعض اوقات محلے میں یا گھر میں بڑی مشکل سے ایک ٹی وی ہوتا تھا. آج جتنے کمرے ہیں سب میں ٹی وی ہے. بالکل. گھر میں ایک فون ہوتا تھا, بعض اوقات محلے میں ایک فون ہوتا تھا. وہ بتاتے تھے کہ بھی شام کو تیرے چاچا نے فون کیا تھا تو وہ 8 بجے دوبارہ کرے گا. یاد ہے آپ کو یہ ساری باتیں؟ اچھے طریقے سے. آج آپ کے گھر میں جتنے آدمی ہیں اس سے زیادہ فون ہیں. مطلب میرے اپنے پاس 2 فون ہیں, تو اگر 5 آدمی ہیں تو 7 یا 8 فون آپ کے پاس موجود ہیں. اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ مہنگائی آپ نے پیدا کی ہوئی ہے خود اپنی ضروریات کو بڑھا کر, یا واقعی ہوئی ہے؟ جس وقت آپ تھے, یعنی آپ کے والد جب کماتے تھے اور آپ چھوٹے تھے, اس وقت گھر میں 1 یا 2 پنکھے چلا کرتے تھے. سارے بچے, میاں بیوی, پوری فیملی بیٹھ کے شام کو 8 بجے والا ڈرامہ دیکھا کرتی تھی, 9 بجے کی خبریں سنا کرتی تھی. اس کے بعد سب سکون سے سو جاتے تھے اللہ اللہ کر کے. یہی ہوتا تھا نا. اچھا آج آپ کے گھر میں اگر 5 کمرے ہیں تو ہر بچہ اپنے اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے, 5 پنکھے چل رہے ہیں, بجلی کا بل اس کے حساب سے آ رہا ہے, 5 ٹی وی چل رہے ہیں اس حساب سے آ رہا ہے, آپ کے موبائل 5 چل رہے ہیں, بل آپ کو اس حساب سے آ رہا ہے, اور فیملی بانڈنگ ختم ہو گئی ہے. آپ سب اکٹھے ہو کے بھی اکٹھے نہیں ہیں, یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا. اس کے بعد آپ جب گھر میں خواہ دال منگا کے کھائیں, خواہ آپ مٹن منگا کے کھائیں یا بیف منگا کے کھائیں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کھا رہے ہیں. آپ کو کھوتا نہیں کھلایا جاتا. آپ لاہور میں رہتے ہیں, مجھے پتہ نہیں کہ آپ محفوظ رہے ہیں اس عظیم ڈش سے کہ نہیں. آپ کو جو کھلایا جا رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہے. جس شورمے کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم بازار سے لے سکتے ہیں, وہ جو 70 روپے کا شورما یا 100 روپے کا شورما دے رہے ہیں, کبھی کیلکولیٹ تو کر کے دیکھیں کہ وہ دے بھی سکتے ہیں کہ نہیں زندہ مرغی کے ساتھ. اگر اس کے اندر 100 گرام گوشت ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ 100 گرام گوشت کتنے کا آتا ہے اور مرغی کا کیا کلو ہے, اور باقی انگریڈینٹس کیا ہیں, اس کی کمائی کتنی ہے. تو پہلے یہ سوچ لیں کہ جو شوارما آپ کھا رہے ہیں اس کے اندر ہے کیا. کبھی کیلکولیٹ تو کر کے دیکھیں. آپ کے پاس جوتے کتنے ہیں اس وقت, اور آپ کے ابا جان کے, آپ میرے ابا جان کے پاس کتنے جوتے ہوا کرتے تھے. کپڑے کتنے آپ کے پاس, میرے پاس کتنے کپڑے ہیں, اس بارے میں غور کیجئے. آپ کے پاس ہر پینٹ سے متعلق میچنگ ٹائی ہے, میچنگ بیلٹ ہے, میچنگ جوتے ہیں آپ کے پاس. اپنے والدین سے پوچھیں. تو مجھے بتائیں کہ یہ مہنگائی جس کا آپ رونا رو رہے ہیں جدید اشاریوں کے مطابق, یہ آپ کی خود مسلط کردہ ہے یا ہاں اس بارے میں؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے تو خیر مجھے لاجواب ہی کر دیا ہے. نہیں جی لاجواب نہیں کیا, بس
سر میں جاننا چاہتا ہوں کہ 1911 میں جب خواتین کو بطور ایڈورٹائزمنٹ 1900 میں 1901 ہاں لگ بھگ راؤنڈ اباؤٹ جب عورت کو لے کر آیا گیا اشتہارات میں، تو کیا اس کا مقصد صرف اپنے پروڈکٹس کو بیچنا ہی تھا یا اس کے پیچھے کوئی اور بھی مقاصد تھے؟ جی مجیب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہر دور میں، خواہ وہ صدیوں پرانا دور ہو یا ہزاروں سال پرانا دور ہو، ہر دور میں ایسے افراد ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ معاشرے میں بے حیائی عام ہو، آزاد خیالی عام ہو. اس طریقے سے عورتیں ان کی دسترس میں آ جائیں گی. جب عورت با پردہ ہے، گھر میں مقید ہے، تو ان کی دسترس سے باہر ہے. اس کے لیے وہ مختلف ہیلے بہانے استعمال کرتے ہیں. اس کے لیے زبردست قسم کی شاعری تخلیق کی جاتی ہے، بڑا زبردست لٹریچر تخلیق کیا جاتا ہے، عورتوں کے جذبات کو ابھارا جاتا ہے، انہیں آزاد خیالی کی تربیت دی جاتی ہے، ان کے اندر بیج بوئے جاتے ہیں. جب عورتوں کو اشتہارات میں لایا گیا تو اس کے ذریعے بھی یہی مقصود تھا کہ عورت کو بتایا جائے کہ وہ عورت جو جتنی بولڈ ہے، جتنی بے باک ہے، جتنی دل ربا ہے، اتنی ہی معزز ہے. تو انہوں نے سب سے پہلے عورتوں کو سکرٹ پہنانے شروع کیے، اور سکرٹ جو تھے ٹخنوں سے تھوڑے اوپر کیے گئے، تھوڑی پنڈلیاں نظر آتی تھیں، تو اس عورت کو بڑا بے باک سمجھا جاتا تھا. پھر سکرٹ گھٹنوں تک آئے، پھر سکرٹ گھٹنوں تک آئے، گھٹنوں سے اوپر رانوں تک آئے، اور اب سکرٹ بالکل غائب ہو چکا ہے. کچھ اور صرف انہوں نے انڈر گارمنٹس پہنے ہوتے ہیں. اور انڈر گارمنٹس سے یاد آیا، آپ ایک اور المیہ دیکھیں کہ وہ تو چلو جو کر رہے ہیں اسے کر رہے ہیں. آپ کے یہاں اسکول کالجز کی لڑکیاں جو ٹائٹس پہنتی ہیں، بیسیکلی وہ انڈر گارمنٹ ہے، وہ جسم کے ساتھ اس طریقے سے چپکی ہوتی ہیں اور اس کے اوپر لباس پہنتی ہیں. وہ سرد ممالک ہیں، وہ نیچے پہلے انڈر گارمنٹ کے طور پہ ٹائٹ پہنتی ہیں، اس کے اوپر پھر وہ پینٹ یا سکرٹ جو بھی استعمال کرتی ہیں. اور ہمارے ہاں کی ان بچیوں نے، لڑکیوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ لباس ہے، تو وہ انڈر گارمنٹس پہن کے باہر آ جاتی ہیں اور جسم میں چپکا ہوا ہوتا ہے اور سمجھتی ہیں کہ ہم بڑی ماڈریٹ ہیں، ہم بڑی فیشنیبل ہیں. تو جناب میں یہ بتا رہا تھا کہ عورتوں کو اس طریقے سے انہوں نے اپنی دسترس میں کرنے کے لیے، اپنے شیطانی خیالات پر آمادہ کرنے کے لیے اشتہارات میں استعمال کرنا شروع کیا. اب جب اشتہارات میں عورتیں آئیں، انہیں توجہ ملی، لوگوں کی پذیرائی ملی، لوگوں نے انہیں اپنے پلکوں پر بٹھایا، اپنے کاندھوں پر اٹھایا. کیا پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا کہ بڑے اچھے نامور تعلیمی اداروں میں مراسیوں کو، بھانڈوں کو، طوائفوں کو بطور چیف گیسٹ بلوایا جاتا ہے، ٹرینڈ چل رہا ہے آج کل باقی، اور معزز بچیوں کو جو تحائف دیے جاتے ہیں، جو انعامات دیے جاتے ہیں، ان کی اکیڈمکس کارکردگی کے اعزاز میں، وہ ان طوائفوں، بھانڈوں اور مراسیوں کے ہاتھوں سے دلوائے جاتے ہیں. تو انہوں نے یہ سب ایک خاص پلاننگ کے تحت، ایک خاص پروپیگنڈے کے تحت کیا، اور نتیجتاً وہ اپنے مقصد کے قریب ہوتے چلے گئے، ہم اپنے دین سے، اپنی اساس سے دور ہوتے چلے گئے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ کی باتوں سے ایک بہت ہی اہم کویشچن میرے ذہن میں آیا، اور اختتام کی طرف بھی جانا ہے، لیکن میں جانے سے پہلے جاننا چاہ رہا تھا کہ عورت کا سپورٹس میں آنا، کیا یہ بھی اسی حکمت عملی کا جو ہے ایک حصہ ہے باقاعدہ طور پہ؟ جی اس میں ایک لفظ میں چینج کرنا چاہوں گا، عورت کا سپورٹس میں آنا، اسے میں کہوں گا عورتوں کا سپورٹس میں لانا. سپورٹس میں لانا، انہیں لایا گیا اسپیشلی اس کام کے لیے. اچھا اب عورتیں سپورٹس میں آ کے کیا کرتی ہیں؟ آپ چند چیزیں دیکھ لیجئے. مثال کے طور پہ ٹینس لے لیں آپ. کیا ٹینس مکمل لباس میں کھیلی جا سکتی ہے؟ کیوں نہیں کھیلی جا سکتی؟ سر کیسے کھیلیں گے؟ انہوں نے دوڑنا ہوتا ہے، انہوں نے شارٹس لگانے ہوتے ہیں. ہاں تو کیا ٹراؤزر میں آپ نے کبھی ٹراؤزر میں دوڑ نہیں لگائی؟ آپ بھی تو لڑکیوں کو نکروں میں دیکھنے کے عادی ہو چکی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ پاسبل نہیں ہے اس کے بغیر. کیوں نہیں پاسبل؟ اچھا بالکل پاسبل ہے. میں تھوڑے دن پہلے، میں چونکہ فائٹس کرتا ہوں، سکھاتا ہوں فائٹ کرنا، کراٹے وغیرہ، تو میں کبھی کبھار فائٹس دیکھتا ہوں. تو میں UFC کی ایک فائٹ دیکھ رہا، خواتین کی فائٹ آ گئی سامنے. تو خواتین کا پہلے ویٹ ہونا تھا. اب وہ خواتین کو، اس لڑکی کو جب ویٹ کے لیے لایا گیا، اسے ویٹ مشین پر کھڑا کیا گیا، تو اس کا ویٹ جو تھا ریکوائرڈ ویٹ سے چند گرام زیادہ ہوگا، 20-25 گرام. تو پہلے اس نے اپنی شرٹ اتاری، ویٹ پورا نہیں ہو رہا. پھر اس نے اپنی برا اتاری، ویٹ پورا نہیں ہو رہا. پھر انہوں نے اس کے آگے کپڑا باندھا اور اس نے اپنے انڈر گارمنٹس بھی اتار دیے. ٹوٹل وہ بالکل برہنہ ہو گئی کہ میرا ویٹ پورا ہو جائے. اچھا اس کے بعد وہ لوگ ساتھ کھڑے ہوئے تھے، سارے کیمرہ مین کلک کر رہے تھے، سارا چل رہی تصویریں. اس کے بعد وہ میدان میں آئی لڑنے کے لیے. سوال یہ ہے کہ کیا وہ جو لباس اس نے پہنا ہوا تھا اس کا علیحدہ وزن کر کے مائنس نہیں کیا جا سکتا؟ کہ میں نے جس وقت لباس پہنا ہوا ہے، فار ایگزامپل اس کا وزن ہے 2 کلو، جب میرا وزن کیا جائے گا تو میرا وزن نکلا ہے 72 کلو، تو 2 کلو میرے کپڑوں کا وزن نکال دو، باقی رہے گا 17 کلو میرے وزن علیحدہ کر لو. پاسبل تھا نا کرنا. پھر عورتوں کے سوئمنگ کے مقابلے سب کے سامنے دکھانا کتنا ضروری ہے ان کے لیے. عورتوں کے وہ جمپ کرتی ہیں، جمناسٹک کرتی ہیں، اس تمام میں آپ دیکھیں کہ لباس وہ سلیکٹ کیا گیا ہے جو مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے ہے. حالانکہ مردوں نے بھی دوڑنا ہے، مردوں نے بھی کرنا ہے. مردوں کے لیے لباس پورا ہے، عورتوں کے لیے لباس مختصر ہے. اس کے ذریعے عورتوں کے جسم کی نشو و نما کی جاتی ہے. اس کے نتیجے میں فیشن انڈسٹری جنم لیتی ہے. اس کے نتیجے میں کریمیں بکتی ہیں. رنگ گورا کرنے کی کریم پہلے عورتیں لیتی تھیں، اب مردوں کی رنگ گورا کرنے کی کریم علیحدہ آ گئی ہے، عورتوں کے علیحدہ آ گئی ہے. پہلے ریزر صرف مرد لیتے تھے، اب عورتوں کے ریزر علیحدہ ہیں، مردوں کے ریزر علیحدہ ہیں. پہلے ہم لوگ جو ہے صابن سے سر دھوتے تھے، عورتیں شیمپو سے سر دھوتی تھی. اب مین شیمپو علیحدہ ہے، ویمن شیمپو علیحدہ ہے. ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو عورتوں کو
स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में लाने के बाद इन्होंने फैशन इंडस्ट्री में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इजाफा किया, उसके हुजम को बढ़ाया और इसके साथ साथ उन तमाम औरतों को उन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जो प्रोस्टिट्यूशन इंडस्ट्री में इंजेक्ट करने के काम आते हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जी तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने जाना कि कैसे औरत को बतौर टूल इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मुजीबुर रहमान और डेयर टू टॉक की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।